बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे स्टडीज़ के हवाले से। जी बच्चे, हिस्सा नाजरा पे भरपूर तवज्जो दी जा रही है फिर, और इसके अलावा जो है आपके ऑब्जेक्टिव जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया था उनको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करें। मैंने आपको कहा था कि वीकली बेटा आपके 2 चैप्टर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर 2 लेक्चर्स हो रहे हैं इट मीन्स अगर एक चैप्टर भी आपसे डिस्कस होता है या अगर चैप्टर ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है और एक चैप्टर वीकली की है, ठीक है, या डिटेल्ड है तो वीकली एक चैप्टर को 2 पार्ट्स में करके डिस्कस किया है, तो इट मीन्स आपके पास जो है हफ्ते में 6 दिन हैं कि आप डेली एक लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से होती जाएगी। और उसके साथ साथ अप्रॉक्स 10 to 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके मेरे ख्याल है एक चैप्टर में होते हैं, ठीक है। तो डेली के अगर 2 चैप्टर आप रिटन प्रैक्टिस में लेके आओगे तो आप बेहतरीन तरीके से ये 2 चैप्टर भी पढ़ाए जाएंगे वीकली, तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करके सिलेबस को प्रिपेयर करने की कोशिश करें। एक ही बारी में एक चैप्टर को लेके बैठेंगे तो हो सकता है वो बेहतरीन तरीके से आप उसको प्रिपेयर ना कर पाओ। तो फिर मैं आपको गाइड कर दूं कि आपने क्या करना है डेली बेसिस पे, चाहे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कोई या उसके साथ 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला वीकली आपके 2 चैप्टर बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। और साइड बाय साइड जो बताया गया कि रात को सोने से पहले नाजरा एक्टिविटी जो आपसे डिस्कस होती है वो डेली बेसिस पे जो है उसको दोहरा कर जो है आप सोएंगे तो कोई शक नहीं है कि इसमें आप बेहतरीन तरीके से अबूर हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे जो है चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगी कि हिस्सा नाजरा आपसे डिस्कस कर लिया जाए। हिस्सा कुल से आपसे सूरत अन्नास और सूरत अल इखलास में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आज सूरत अल फलक खोल लेते हैं, पेज नंबर 2 से खोलिएगा सूरत अल फलक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मैं फिर पढ़ देती हूँ आपके लिए एक दफ़ा इसको और साथ साथ दोहराइएगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ठीक है। इसको बेहतरीन तरीके से आपने याद कर लेना है। आज की वीक की एक्टिविटी है और इसके साथ साथ बेटा हम पढ़ेंगे अब मसनून दुआ नंबर 7 तर्जुमा के साथ। पेज नंबर 4 अपने नोट्स का सामने कीजिएगा और ये मसनून दुआ है बेटा सफ़र शुरू करते वक्त की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अगर आपको तफसीली लगती है तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करके याद किया करें, बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगी। जैसे सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, पहले यहाँ तक याद कर लें और फिर उसके बाद अगले हिस्से को साथ में ला लें। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, तर्जुमा पढ़ेंगे, पाक है अल्लाह की ज़ात जिसने इसको हमारे कब्ज़े में दिया और हम उसकी कुदरत के बग़ैर इसको कब्ज़े में करने वाले ना थे। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और बेशक हमें अपने रब की तरफ ज़रूर जाना है। आपने हिस्सा नाजरा से मसनून दुआ नंबर 7 मा तर्जुमा और हिस्सा कुल से कुल नंबर 3 सूरतुल फलक जो है बेहतरीन तरीके से याद करनी है। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सबक ईमानत और बहुत आसान जो चैप्टर था और सबक सदाकत डिस्कस किया था और 2 पार्ट्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था हाफ हाफ करके, और उम्मीद करती हूँ कि बेटा लास्ट वीक आपने बेहतरीन तरीके से उसको प्रिपेयर कर लिया होगा। आज का टॉपिक बहुत आसान है, सबक ईमानत, ठीक है। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व आदाब से लिया गया है, या दीन इस्लाम जो हमें जिन इखलाक और जिन आदाब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुक्म देता है उनमें से एक खूबी है हमारे किरदार साजी के हवाले से, जो क्या है, ईमानत, ठीक है। इसी खूबी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन कहलाए। और अमीन भी किन में कहलाए, हमने पढ़ रखा है, ये कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लक़ब दे रखा था, ठीक है। बेटा हम शुरू करते हैं। बेटा आप हिस्सा नोट से भी इस चैप्टर को खोल के रख लें और अपनी बुक से भी इस चैप्टर को खोल लें, चूँकि मैं चाहूँगी कि मैं तफसीली सवालात आज आपसे साथ साथ डिस्कस करूँ। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, ईमानत का मफ़हूम बयान करें, खोल के अपने सामने रख लें। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगी ईमानत का
مفہوم، ایمانت کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لفظ ایمانت کو ساؤنڈ کریں، اس کو بولیں تو لفظ ایمان سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لفظ ایمان سے، ٹھیک ہے. ایمان کے لیے دوسرا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ دین بھی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے ایمان سے اس کو ایمانت یا دین سے اسے دیانت یا دیانت داری کہا گیا. یہ تو اس کے لفظی معنی ہے. یہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ دین سے نکلا ہے. یعنی ایمانت کے لیے دوسرا لفظ دیانت استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ دین سے ماخذ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے ایمان سے مشروط ہے. اب دین اسلام میں یہ تو ہو گیا لغوی معنی. اب اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں بہت سی باتیں ذہن میں رکھیے گا اس حوالے سے کہ ہمارا عمل کب جو ہے ایمانت متصور ہوگا. ہم اپنی کوئی چیز کسی کے پاس رکھواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور واپس مانگنے پہ اب وہ شخص جس کے پاس رکھوائی گئی تھی وہ اس کو اصل حالت میں وعدے کے مطابق واپس کرتا ہے. یعنی دو شرائط ذہن میں رکھیے گا جو میں نے بورڈ پہ لکھ کے آپ سے ڈسکس کی ہیں کہ اصل حالت میں وعدے کے مطابق واپس کرتا ہے بغیر اس میں کمی بیشی کر کے، یعنی اس میں نہ اس نے کمی کی نہ زیادہ کی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی واپس کرنے میں دیر کی. تو اس کو ہم عمل کو کیا کہیں گے؟ ایمانت. دو صورتیں پھر میں بتا دوں کہ اصل حالت میں وعدے کے مطابق، یعنی ہم اپنی کوئی چیز یا کوئی اپنی چیز ہمارے پاس رکھواتا ہے اور ہم اسے اس کو وعدے کے مطابق اور جو ہے بالکل اصل حالت میں جس طرح وہ موجود تھی رکھ کر اس کو واپس کر دیتے ہیں، تو یہ ہمارا عمل کیا کہلائے گا؟ ایمانت کہلائے گا. اسی عمل کا الٹ دیکھے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لفظ ایمانت سے لیا گیا ہے. اگر ہم اپنی ایمانت پوری نہیں کرتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں بیٹا؟ خیانت. یعنی ایمانت کا متضاد کیا ہے؟ خیانت ہے. یہی ہمارا عمل خیانت کس طرح بن جائے گا اس کو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اصل حالت میں ہم وعدے کے مطابق واپس نہیں کر رہے، یعنی اس میں اصل حالت میں کر رہے ہیں تو یہ ایمانت ہے، اور اگر اس میں ہم کمی بیشی کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. وعدے کے مطابق نہیں دے رہے یعنی دیر کر رہے ہیں، دیر کر دی، وقت کے مطابق نہیں دیا، تو پھر یہ کہ عمل ہمارا کیا متصور ہوگا؟ خیانت ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں پر دو لفظوں کو مزید سیکھنا ضروری ہے کہ وہ شخص جو ایمانت پوری کرتا ہے وہ امین کہلاتا ہے، اور وہ شخص جو خیانت کا مرتکب ہوتا ہے وہ خائن کہلاتا ہے. یہ دو اصطلاحات کو سیکھنا ضروری ہے اس چیپٹر کے حوالے سے کہ اگر ہم ایمانت جیسی خوبی اپنی ذات میں رکھ لیں گے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ امین. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدوں کو پورا کرتے تھے، کبھی ایمانت میں خیانت نہ کرتے تھے، تو اسی خوبی کی وجہ سے کفار مکہ نے انہیں لقب دیا امین کا، ٹھیک ہے. اور وہ شخص جو اپنی ایمانتیں پوری نہیں کرتا تو وہ شخص کیا کہلائے گا؟ خائن کہلائے گا. تو یہ ٹرم آپ نے یہاں اچھی طرح سے سیکھ لی کہ میں اب اس کو بک سے ریڈ کر کے آپ کے لیے ڈسکس کروں گی. پیج 51 اپنے سامنے رکھے گا کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو اور وہ واپس مانگنے پر ایمانت رکھوانے والے کو اصل حالت میں وعدے کے مطابق واپس کر دے. ایمانت رکھنے والا ایمانت کی حفاظت اور واپسی کا پابند ہوتا ہے. یعنی ہم اگر کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں کوئی چیز تو پھر یہ ہماری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اس کی حفاظت کرے بلکہ پابندی کے ساتھ اس کو واپس کرنے کا بھی اہل ہو. اگر ایمانت میں کمی بیشی کی جائے گی یا واپس کرنے میں ہم دیر کر رہے ہیں یا پھر اس کو واپس دیں گے ہی نہیں، تیسری صورت بھی ہے، یا واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے، کہہ دیا کہ چوری ہو گئی یا ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہوگا عمل؟ یہ خیانت ہوگا. اور ایمانت داری کی بجائے اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے بددیانتی. پہلے پیراگراف سے ایمانت کا مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا. سائڈ بائی سائڈ میں آپ کے لانگ کوسچن بھی ڈسکس کروں گی. آپ کے نوٹس کے پیج نمبر 51 پہ لانگ کوسچن ایمانت کا مفہوم بیان کریں. یہی بات میں نے آپ سے ڈسکس کی کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو واپس مانگنے پر اصل حالت میں وعدے کے مطابق واپس کر دینا، ٹھیک ہے. اس کو ہم اس طرح سے بھی بیٹا ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ ذمہ داریاں جو معاشرے کی طرف سے ہم سب پر عائد ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. نہ صرف یہ جو ہے ایمانت ہے کہ ہم اصل حالت میں وعدے کے مطابق واپس کر دیں، بلکہ ہمارا عمل تب بھی ایمانت کہلائے گا جب معاشرے کی طرف سے
دی گئی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کریں گے. ٹھیک ہے, ہم معاشرے کی طرف سے ہم پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, بحیثیت شہری بھی, ٹھیک ہے, بحیثیت انسان بھی, مطلب ایک مسلمان کے طور پر ہمیں لوگوں کے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جو ہے ذمہ داریاں ہیں. ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جیسے ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی ہے, ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, یا بحیثیت شہری کس طرح کا جو ہے معاشرے نے جو اسلامی اصول اور قوانین لاگو کر رکھے ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے. تو یہ معاشرے کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں. یا معاشرے کے ایک فرد ہوتے ہیں, آپ کوئی استاد کا درجہ رکھتے ہیں یا ڈاکٹر ہیں, تو پھر ان ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کرنا ہے, یہ بھی معاشرے کی طرف سے عائد ذمہ داریاں ہیں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی معاشرہ ذمہ داریاں ہم پر عائد کرتا ہے, یعنی لاگو کرتا ہے, یا ہم اس پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں ہم پر, تو یہ ہمیں دے دی گئی ہیں, تفویض کر دی گئی ہیں, تو ہم ان ذمہ داریوں کو پوری دیانتداری سے انجام دیں, تبھی یہ ہمارا عمل ایمانت کہلائے گا. فرض کریں ایک استاد کو تفویض کیا کام دیا جاتا ہے معاشرے کی طرف سے کہ وہ اپنے طلبہ کو جو ہے اس قابل کرے کہ وہ پڑھ لکھ جائیں, ٹھیک ہے, اور مہذب ہو جائیں. اب اگر استاد کمرہ جماعت میں آتا ہے اور بچوں کو کچھ بھی نہیں پڑھاتا, ٹھیک ہے, یا پھر اس میں سستی برتتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو پورے طریقے سے انجام نہیں دیتا, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس نے اپنی ایمانت میں خیانت کی. اسی طرح سے ایک ڈاکٹر کی اگر ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر جو ہے اپنے مریضوں کا علاج کرے, لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ سامنے مریض ہیں لیکن وہ اس کو کسی تفریح کے لیے جانا ہے یا وہ نیند میں مبتلا ہے تو وہ سو جاتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے کیا کیا, اس نے اپنی ایمانت میں خیانت کی. ان مثالوں کے ذریعے آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا. اور اب اس کا جو دائرہ کار میں آپ کو سمجھانے چاہوں گی, دوسرا ٹاپک ہے ہمارا ایمانت کے حوالے سے کہ ایمانت کا دائرہ کار. اپنی بک پہ توجہ دیجیے گا. ایمانت کا یعنی کن کن باتوں کے حوالے سے ایک شخص کو خیال رکھنا ہے کہ مجھے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے تبھی میرا یہ عمل جو ہے ایمانت ہوگا. ایمانت کے دائرہ کار میں بہت سی باتیں شامل ہیں. روزمرہ کا لین دین, میں یہاں پر لکھ کر ڈسکس کر دوں گی تو زیادہ بہتر ہوگا. روزمرہ کا لین دین, جیسے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات قائم ہوتے ہیں, ہم تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, یا ناپ تول کے, جیسے آپ کچھ چیز خریدنے کے لیے جاتے ہو اور بطور گاہک دکاندار سے کچھ خریدتے ہو, ٹھیک ہے, تو ناپ تول کا جو عمل ہے ان ساری باتوں میں بھی ایمانت کا دائرہ کار آتا ہے. دائرہ کار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ کون سی باتوں میں ایمانت جو ہے شامل ہونی چاہیے. ایمانت کے دائرہ کار میں کون سی بات آتی ہیں کہ کون سی باتوں پر عمل کر کے ہم ایمانت جو ہے پر عمل کر سکتے ہیں. پھر دوسری بات, ملازموں کا ذمہ داریاں پوری کرنا, یعنی یہ بھی ہمارا عمل جو ہے ایمانت کے دائرہ کار میں آ سکتا ہے کہ بطور جو ہے ایک شہری کے, بطور ایک ملازم کے ہم اپنی ذمہ داریوں کا پورے اعتماد سے جو ہے پورا کریں اور لوگوں کے اعتماد پر, معاشرے کے اعتماد پر پورا اتریں. اس کے بعد تیسری بات اس میں آ سکتی ہے کہ مزدور اپنی طے شدہ اجرت کے بدلے پورا کام کریں. مزدور کا طے شدہ اجرت کے بدلے پورا کام کرنا. اس کو ہم یوں سیکھ سکتے ہیں بیٹا, جیسے فرض کریں ایک جو ہے مزدور نے کہا کہ میں 7 دن میں جو ہے یہ ایک جو ہے عمارت تعمیر کر لوں گا, ٹھیک ہے, یعنی اس نے یہ قرار کر دیا, یہ وعدہ کر لیا. اب اس کی ایمانت ہے اس کام میں کہ وہ 7 دن میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور پورا کرے. اگر وہ اس میں کوتاہی کر دیتا ہے, اور ظاہری بات ہے آپ کو جانتے ہو کہ ایک دن کا جو ہے اور روزگار ہوتا ہے اس کو اتنا رقم ملنی ہے, پھر دوسرے دن کی اس کی حساب سے ملنی ہے, تو اوبیسلی اس نے اگر دن بڑھا دیے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنی ایمانت میں خیانت کی, سستی کی, کوتاہی کی. تو طے ہو چکی تھی چونکہ اس سے اجرت یعنی معاوضہ کہ 7 دن میں اگر تم عمارت بناؤ گے تو تمہیں اتنا معاوضہ دیا جائے گا. اب اگر وہ دن بڑھا دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی ایمانت میں خیانت کی ہے. پھر یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آ گئی.
ابھی میں نے آپ سے ایک لفظ استعمال کیا تھا خائن کا. اب خائن کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کام چور لوگ جو اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں. آپ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھے کیجیے گا، جو امپورٹنٹ باتیں میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کو انڈر لائن کر لو. میں نے ابھی آپ سے ٹرم ڈسکس کیے خائن کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خائن وہ لوگ ہیں جو کام چوری کرتے ہیں، یعنی وقت پر اپنا کام نہیں کرتے اور اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، یعنی سستی کرتے ہیں، آج کے کام کو کل پہ ڈال لیتے ہیں. اس کی بہترین مثال بیٹا میں آپ ہی کی زندگی سے آپ کو دوں گی. فرض کریں آپ کو ٹیچرز ڈائری دیتے ہیں، اور جب کلاس روم میں آپ بیٹھے ہوتے ہو اور ٹیچرز آپ کو ڈائری دیتے ہیں اور آپ لکھ لیتے ہو کہ ٹیچر اگر کوئی ٹاسک دے رہے ہے کہ آج آپ نے بیٹا لانگ کوسچن نمبر 1 اور اتنے شارٹ کوسچن پریپیئر کرنے ہیں، اور آپ اس کو لکھ لیتے ہو. یہ تحریر بھی پا گیا، مطلب ایک معاہدہ ہو گیا آپ کا ٹیچر کا اور آپ کے درمیان. ٹھیک ہے، اب اگر آپ اپنی، یہ آپ کی امانت ہے کہ آپ پورے طریقے سے اس کو یاد کرو اور بہترین طریقے سے یاد کر کے آؤ. اب اگلے دن اگر آپ یاد کر کے نہیں آتے تو آپ کس عمل میں مبتلا ہوگے؟ خیانت میں. اور آپ کیا کہلاؤ گے؟ خائن. یعنی جو بھی ہم حیثیت رکھتے ہیں اگر ہم اس میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں تو ہم کیا کہلائیں گے؟ اگر ہم کام چوری کر رہے ہیں اور اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، تو ہم بددیانت اور خائن کہلائیں گے. اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم خائن کہلائیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی ایمانتوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو وقت پر جو ہے ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو معاشرے کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں، ان کو ایمانت داری سے جو ہے سر انجام دینا بھی ایمانت ہے. یعنی میں یہاں پر ایک اور پوائنٹ ایڈ کر کے اگر ویسے آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ بطور شہری اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اپنے فرائض کو پورا کرنا بھی ایمانت کے دائرہ کار میں آتا ہے. تو ایمانت کے دائرہ کار میں 4-5 باتیں ہم نے پڑھی کہ کون کون سی باتیں ایمانت میں شامل ہیں. کہ روزمرہ کا لین دین، کاروبار، ناپ تول، یہ باتیں شامل ہیں. ملازموں کا ذمہ داریوں کا احسن طریقے سے انجام دینا، یہ بات بھی ایمانت کے دائرہ کار میں ہے. اس کے بعد مزدور جو اپنی اجرت طے کر لیتے ہیں اور اجرت کے مطابق پورا کام کر کے اپنا حق لیتے ہیں، یہ بھی ایمانت ہے. ٹھیک ہے، اور معاشرے کی طرف سے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں ان کو پورا کرنا بھی ایمانت ہے. یہاں تک تو 2 باتیں ڈسکس ہو گئیں کہ ایمانت کا کیا مفہوم ہے اور ایمانت کا دائرہ کار کیا ہے. اب بیٹا ہم بڑھتے ہیں کہ ایمانت داری جو ہے وہ انبیاء کرام کے کردار کی خوبی ہے. میں پہلے یہ اریز کر دوں بیٹا بورڈ کہ ایمانت داری جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے کردار کی خوبی تھی. ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے تو ہم یہ سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور بات پڑھ لیں کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب امین تھے. اب کس طرح سے امین تھے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو جو ہے پورے طریقے سے اپنی قوموں تک پہنچایا. کوئی نبی خائن نہیں تھا. قرآن میں کئی نبیوں کے نام لے کر ان کے اس وصف کا، اس خوبی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ امین تھے. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا گیا انی لکم رسول امین، کہ میں تمہاری طرف ایمانت دار، یہ مطلب یہ جو انبیاء کرام بھیجے گئے کہا گیا کہ یہ تمہاری طرف ایمانت دار رسول ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے یہ امین تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے، لوگوں کی ایمانتیں انبیاء بحفاظت واپس کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ خوبی موجود تھی. ان کی ذات سے تو ہم پڑھیں گے، لیکن یہ بات آپ نے سیکھ لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے صداقت پر عمل کرنا یا ایمانت پر عمل کرنا یا امین ہونا ان کے کردار کی بھی نمایاں خوبی تھی. اور میں نے قرآن سے حوالہ کر کے یہ بات آپ کو سکھا دی. اب ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد. یعنی ایمانت کی اہمیت و فضیلت کو ہم کس چیز سے سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رسول اللہ کے ارشادات سے. یعنی یہ بات ہم اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ آپ اپنی بک سامنے رکھیے گا، پہلے پیج پہ دیکھیے گا کہ ایمانت کے متعلق قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ، تو ایمانت دار کو چاہیے کہ صاحب ایمانت کی ایمانت کو واپس کر دیں.
امانت دار کو کیا چاہیے کہ وہ صاحب امانت کی امانت کو واپس کر دے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے تو اگر وہ شخص امانت دار ہے تو پھر اس کو اپنا عمل کیسا رکھنا ہے کہ جس شخص نے اس کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے تو اس کو بحفاظت اس کو واپس کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد اسی پیج پہ اینڈ پہ دیکھے گا, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو. اس آیت میں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنی امانتوں کی حفاظت کرنی ہے, نہ صرف اپنی امانتوں کی بلکہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے تو ہمیں اسے اس کے حوالے کرنا ہے. یہاں پر ایک مثال آپ کو بتاؤں گی, اگر کوئی شخص جو ہے وفات پا جاتا ہے تو اس کا تایا یا چچا جو ہے اس کی اولاد کی سرپرستی لیتا ہے, تو ان کی جائیداد کو بحفاظت یتیموں تک منتقل کر دینا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے, یہ بھی امانت کے دائرہ کار میں آتا ہے. اگر چچا یا تایا اس کے کاروبار کو یا جو بھی رقم یا جو بھی جائیداد اس کے والد نے چھوڑی اس میں اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے کیا کی, اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کی. نیکسٹ پیج پہ آئے گا. اتنی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ امانت کی حفاظت کرنا انبیاء کی صفت رہی ہے, ٹھیک ہے, اور انبیاء نے کٹھن حالات میں بھی ثابت قدمی سے اپنی قوموں اور قبیلوں کو حق کی راہ دکھائی. کٹھن یعنی مشکل حالات میں, اور اس طرح انبیاء کرام بھی صادق و امین کہلائے. اب ایک ٹاپک آپ سے ڈسکس کروں گی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بحیثیت امین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امین سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ اپنی نوٹس پہ دیکھے گا کہ لا دین لمن لا عہد لہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس میں ایمانداری کا وصف نہیں, وصف کہتے ہیں خوبی کو یا صفت کو, ٹھیک ہے, تو اس کا ایمان نہیں. یہ تینوں ارشادات ڈسکس کرنے کے بعد بیٹا آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 بھی پریپیئر ہو جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں کوسچن نمبر 3, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت امین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل یعنی پہلے جب آپ پر نبوت نازل ہوئی تو آپ کی عمر 40 سال تھی. اس سے پہلے کی بات کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مکہ میں جب رہتے تھے تو کفار مکہ میں آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. وہ آپ کے نبی ہونے سے پہلے اس بات پر ایمان لاتے تھے کہ آپ صادق ہیں اور آپ امین ہیں, ٹھیک ہے. اس کے واقعے کو ہم یوں ڈسکس کریں گے. ایک اور واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت مدینہ کا حکم ہوا کہ مکہ سے ہجرت کر جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کی کچھ امانتیں تھیں, یعنی وہ لوگ تھے جو ظالم تھے اور نبی پاک پر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی, اور پھر بھی اس حد تک انہیں ایمان تھا کہ وہ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے, ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی یعنی حوالے کی, اور انہیں حکم دیا کہ ان کی امانتیں ان کو واپس کر کے مدینے چلے آنا. یہ امانتیں کن کی تھیں؟ مشرکین مکہ کی. مکہ کے وہ لوگ جو مشرک تھے, جو شرک کرتے تھے, اور وہ کون تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے, یعنی جانی دشمن تھے. یہاں تک کہ ٹاپک رسول اللہ بحیثیت امین آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 2 مثالیں بیان کرنی ہیں, واقعات بیان کرنے ہیں, اور یہ کوسچن آپ کا کور ہو جائے گا. اس کے بعد صرف ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ کا رہ گیا, منافق کی نشانیاں, ٹھیک ہے, کہ منافق کسے کہتے ہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے, یعنی اس کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے, اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. یہ ٹرم جو ہے میرا خیال ہے سبق صداقت میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دی تھی, ٹھیک ہے. تو منافق کی نشانی ہم اپنے لانگ کوسچن نمبر 4 سے سیکھیں گے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اور گالی گلوچ کرتا ہے. یعنی یہ منافق کی ذات میں یہ جو ہے صرف نشانیاں پائی جاتی ہیں. جبکہ اس کے برعکس مومن کی نشانی کیا ہے کہ وہ امانت پر عمل کرتا ہے. امانت واپس نہ کرنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک ہے, جبکہ امانت کو واپس کرنا ایمان کی نشانی ہے. ایک اور ٹرم چھوٹی سی یہاں پر ڈسکس میں ضرور کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مشورہ بھی امانت ہے. اب مشورہ بطور امانت
कैसे है? हम से बहैसियत मुसलमान बहुत से लोग, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बहन भाई, हमारे अजीज़ व क़ारिब मशवरा मांगते होंगे, राय मांगते होंगे, तो हमें इस इमानत को कैसे पूरे करना है? दो बातें आपने जहन में रखनी है। एक तो अगर कोई हमसे अपना मशवरा लेता है तो हमें उसको दुरुस्त मशवरा देना है, इस तरह का मशवरा देना है कि उससे वो कामयाब हो। ऐसा नहीं कि आपके मशवरे से वो कोई नुकसान उठा ले, ठीक है? दुरुस्त मशवरा देना है। दूसरी किस बात का ख्याल रखना है कि वो हो सकता है कि उसने अपनी इस तकलीफ़ का, अपने इस राज का सिर्फ आपसे जिक्र किया हो जिसके बारे में वो मशवरा ले रहा है, तो आपने उसके इस राज को किसी दूसरे पर जाहिर नहीं करना। इन दो बातों का ख्याल रखेंगे तो इट मीन्स आपने मशवरे में ईमानतदारी दिखाई। लेकिन अगर आप अब उसका राज दूसरों को जाहिर कर देंगे तो फिर ये मशवरा ईमानत नहीं रहेगा। इसी तरह से अब अगर आप बुक में देखें तो लास्ट में ये बताया जा रहा है कि हम बहुत सी मजलिसों में बैठे होते हैं और वहाँ अगर कोई राजदारी की बात हो रही होती है तो फिर इसे हर एक पर जाहिर नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बहैसियत आप एक शहरी के जब पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाएंगे और इस मुल्क के बहुत से राजों के अमीन होंगे तो फिर हमें क्या करना है कि इन राजों को दूसरों पर जाहिर नहीं करना, हर किसी को नहीं जाहिर करना है इन बातों के हवाले से। उम्मीद है बेटा ये चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो गया होगा। हमने आज मेन बातें जो डिस्कस की हैं, हमने ईमानत का मफहूम डिस्कस किए हैं, अल्लाह ताला के और रसूल अल्लाह के इरशादात डिस्कस किए हैं, ईमानत का दायरा कार डिस्कस किया है और इसके बाद में मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत अमीन आपको बताया है। अब हम इसके MCQs डिस्कस करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का की इमानतें हज़रत अली के सपुर्द कब फरमाई? हिजरत मदीना के मौके पर। जीम ऑप्शन। इमानत किसके किरदार का बुनियादी जुज़ है? मोमिन के किरदार का। बे ऑप्शन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को इमानत करार दिया? मशवरा को। अलिफ ऑप्शन। मलकियत की हिफाजत किससे होती है? इमानत से। अलिफ ऑप्शन। काम चोर और फ़राइज़ में कोताही करने वाले लोग कौन होते हैं? खाइन होते हैं। जीम ऑप्शन। इमानत में कमी बेशी करना क्या है? ख़यानत है। बी ऑप्शन। इमानत की हिफाजत करना निशानी है हमारे ईमान की। अलिफ ऑप्शन। मजदूर अपनी तयशुदा उजरत के बदले पूरा काम करके हक अदा करते हैं, इमानत का। जीम ऑप्शन। हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इमानतें थीं अहले मक्का की। जीम ऑप्शन। मुशरिकीन मक्का किसके जानी दुश्मन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बे ऑप्शन। जिन लोगों को कौमी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं यानी हवाले की जाती हैं उनका फ़र्ज़ है कि हिफाजत करें कौमी राजों की। जीम ऑप्शन। किसी मजलिस में राजदारी की जो बात कही या सुनी जाए उसे हर किसी को बताना खिलाफ है आदाब ईमानत के। जीम ऑप्शन। जिसमें ईमानदारी का वस्त नहीं उसका नहीं है ईमान। बे ऑप्शन। अंबिया कराम अपनी कौमों और कबीलों को हक की राह दिखाते रहे साबित कदमी से। दाल ऑप्शन। जी बेटा MCQs भी डिस्कस हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल बेटा आपके 11 हैं। हाफ ऑफ करके आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जो है प्रिपेयर करना है और सारे वही बातें हैं जो मैं आपसे आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो मज़ीद मैं आपको डिस्क्राइब करूं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।